रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन ऑफ इस्लाम और मैं हूं आपकी मेज़बान महविश भट्ट और आप देख रहे हैं हमारी वाक़या करबला की वीडियो। पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया, करबला के बारे में बताया, यज़ीद के बारे में बताया और हसन मुआविया ट्रीटी के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह से इन चीज़ों का आगाज़ हुआ। अमीर मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यज़ीद को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया और बैत भी ले ली बहुत सारे लोगों से। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात के बाद यज़ीद जब तख्त नशीं हुआ तो उसने क्या किया, क्या हरकतें उसने की और किस किस तरह से उसने मदीना और मक्का के जो हालात हैं वो ख़राब करने की कोशिश करता रहा। जी तो नाज़रीन, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जब वफ़ात हो जाती है तो उनके बाद यज़ीद तख्त पर बैठ जाता है, वह तख्त नशीं हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यज़ीद एक ज़ानी और शराबी इंसान था और वो इस्लाम से बहुत ही ज़्यादा दूर था। जैसे ही वो तख्त नशीं होता है तो वो डिसाइड करता है, वो ये फ़ैसला करता है कि वो बाकी सारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी इतराफ़ में इलाके हैं, सबको से अपनी बैत लेगा और उन सब को अपने ताबा बनाएगा। तो एक वो खतूत लिखता है इतराफ़ में बेचने के लिए, उसमें अपने वालिद की वफ़ात के बारे में भी लिखता है और सबको यही कहता है, हुक्म देता है कि तुम सब लोग मेरी बैत कर लो। और ये ख़त वो मदीना में भी बेचता है। मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को वो ख़त मिलता है तो उसमें सब कुछ लिखा होता है। पता चलता है कि अमीर मुआविया की वफ़ात हो गई है और यज़ीद ने सबको बैत करने के लिए कहा है और घरानाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वो बैत चाह रहा है। और उस ख़त में तहरीरों से पता चलता है कि उस ख़त में मेंशन था, बड़े ही क्लियर तरीके से लिखा गया था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्दुल्ला इब्ने उमर और अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से ख़ास तौर पे सख्ती से उनसे बैत लो और अगर वो नहीं बैत करते तो उनका सर कलम कर दो। जी हाँ नाज़रीन, ये ऑर्डर्स यज़ीद ने जारी किए थे और वलीद बिन उतबा जो कि मदीना का गवर्नर था उस टाइम पे, वो डर जाता है ये फरमान देख के और वो मरवान को बुलाता है। मरवान जो कि मदीना का पुराना गवर्नर था उससे मशवरा करता है और मरवान मलऊन उसको ये कहता है कि तुम्हें फ़ौरी तौर पे अहले बैत को बुलाना चाहिए और उनसे बैत लेनी चाहिए। अगर वो बैत नहीं लेते तो खुदा न ख्वास्ता उनका सर कलम कर दो। मरवान के इस मशवरे पे वलीद बिन उतबा एक नौउमर लड़के को बेचता है जिसका नाम तहरीरों में आता है अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान और वो उसको कहता है कि इन हज़रात को लेकर आओ, मेरी जनाब में इनको हाज़िर करो। जैसे ही वो नौउमर नौजवान इन हज़रात को लेने जाता है तो उस टाइम पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। वो नौजवान जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बताता है और आगाह करता है कि वलीद आपको इस टाइम पे बुला रहा है। जैसे ही वो नौजवान अपना पैगाम उनको देता है तो इमाम हुसैन के भाई हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि क्या माजरा है, ये इस टाइम पे इतने रात गए हमें क्यों बुलवा रहे हैं। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जैसे कि हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने उनको गैबी नॉलेज भी दिया हुआ था और वो कहते हैं कि मेरा ख़्याल है कि अमीर मुआविया की वफ़ात वाक़या हो गई है और अभी ये हमें बैत के लिए बुला रहे हैं। वो नौजवान को बेचते हैं, वो कहते हैं कि तुम जाओ हम आते हैं। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठते हैं और अपने सिपाहियों को इकट्ठा करते हैं और उनको नसीहत करते हैं कि मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, तुम लोग उतनी देर तक दरवाज़े के बाहर खड़े रहना कि जब तक मैं बाहर नहीं आता। अगर मेरी आवाज़ बुलंद हो गई तो तुम लोग भी अंदर आ जाना। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वलीद बिन उतबा के पास जाते हैं, उससे मुलाकात करते हैं और वलीद उनसे यही कहता है कि यज़ीद का उनको फरमान पढ़ के सुनाता है, यज़ीद के जो भी हद था, जो भी ऑर्डर्स थे, और वो यही कहता है
کہ آپ بیعت کر لیجئے۔ اس پر امام حسین علیہ السلام ولید سے کہتے ہیں کیا تم یہ چاہتے ہو کہ رات کے اس پہر میں چھپ کے بیعت کر لوں، اور مجھے یقین ہے کہ تم بھی یہی نہیں چاہتی ہو، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اس پر ولید کہتا ہے بالکل میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سامنے بیعت کر لیں۔ تو امام حسین نے اس سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ اس پر امام حسین واپس آ جاتے ہیں، لیکن مروان ولید کی اس حرکت پہ بہت برہم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم امام حسین کو مت جانے دو، تمہارے پاس موقع ہے، ان کا سر قلم کر دو اگر یہ بیعت نہیں کرتے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر امام حسین آج یہاں سے چلے گئے تو تم ان سے بیعت نہ کروا سکو گے۔ تو اس کے بعد قصہ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اب مدینہ کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہاں پہ مزید رکا جائے، تو امام حسین اپنے گھر جاتے ہیں اور سب کو جا کے بتاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ اب مدینہ چھوڑ کر مکہ جائیں گے۔ تو وہ جو ایک رات کی انہوں نے مہلت مانگی تھی، اور وہ اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضری دیتے ہیں، اور اپنے اہل و عیال، اپنی بیویوں اور بچوں اور اپنے بھتیجوں کے ساتھ سب کے ساتھ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، اور سب کو لے کر وہ تحریروں میں آیا ہے کہ 27 اور 28 رجب کی رات کو وہ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ مکہ پہنچتے ہیں تو شیب ابی طالب میں رکتے ہیں، اور مکہ والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں تو وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں، اور جوک در جوک امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اور امام حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا، اور انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیوں کیا؟ کیونکہ جب امام حسین ابھی مکہ میں پہنچے ہی تھے تو تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کو کوفہ سے خطوط وصول ہوئے۔ تحریروں میں آتا ہے کہ ان کو پہلا خط جو کہ کوفہ والوں نے لکھا تھا 10 رمضان المبارک میں وصول ہوتا ہے، اور اس خط میں یہی تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں اور اسلام کی تعلیمات کو عام کریں۔ اور اگلا دن جیسے ہی آتا ہے وہ خطوط کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، دن بدن ان خطوط کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اتنی زیادہ کہ تحریروں میں آتا ہے کہ 2 بوریاں ان کے پاس بڑھ جاتی ہیں خطوط کی، جس میں یہی لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والے بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اور اسلام کو آ کر عام کریں۔ آخری خط ہانی بن ہانی کا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہانی بن ہانی کے ہاتھ ہی ایک خط لکھ کر بھیجا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کوفہ والوں کو کہ اگر تم لوگ سچ میں یہ چاہتے ہو تو میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل، جی ناظرین، مسلم بن عقیل جن کی آگے جا کے شہادت بھی ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کس طرح سے کیا ہوتا ہے۔ تو مسلم بن عقیل یہ نام آپ یاد رکھیے گا۔ بہت ساری تحریروں میں یہ بھی آتا ہے کہ کربلا کے پہلے شہید یہی تھے، مسلم بن عقیل، لیکن ان کی جو شہادت ہے کربلا کے میدان میں نہیں بلکہ کوفہ میں ہوئی تھی۔ تو مسلم بن عقیل وہ امام حسین علیہ السلام خط میں لکھتے ہیں کہ میں مسلم بن عقیل اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، مجھے ان پہ پورا یقین ہے، اور تاکہ وہ حالات کو دریافت کرے اور میرے نام کی بیعت لے۔ اگر مجھے لگا کہ حالات ٹھیک ہیں، سازگار ہیں، تو میں ضرور آؤں گا۔ جی ناظرین، جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے بھائی تھے رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجنے کی اور وہاں کے حالات دریافت کرنے کا خط لکھا، تو اس کے بعد مسلم بن عقیل مکہ سے پہلے مدینہ گئے، وہاں پہ انہوں نے روضہ اقدس پہ حاضری دی، اور اس کے بعد اپنے 2 بچوں محمد اور ابراہیم جو کہ تحریروں میں آتا ہے 7 اور 8 سال کے تھے، ان کو ساتھ لیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو انہوں نے اپنا قیام مختار بن ابی عبیدہ رضی اللہ عنہ کے ہاں کیا، جو کہ ایک صحابی تھے، اور وہاں پہ رہ کر انہوں نے کوفہ والوں کو بتایا کہ میں آیا ہوں اور مجھے امام حسین علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ تو لوگ جوک در جوک آنے لگے اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے، اور روایات میں آتا ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی کہ کچھ بتاتے ہیں کہ 30,000 لوگ تھے، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 40,000 لوگ تھے۔ اور جیسے ہی مسلم بن عقیل
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوفہ والے آمادہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں اور اسلام کی تعلیمات کو عام کریں، تو انہوں نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا اور بتایا کہ آپ کوفہ آ جائیں، کوفہ کے حالات سازگار ہیں۔ جیسے ہی یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ ہیں اور لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کر رہے ہیں، تو اس نے بصرہ کے گورنر جو کہ ابن زیاد تھا اس کو بھیجا کہ وہ کوفہ پہ جا کے گورنر بن جائے۔ پہلے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، نعمان بن بشیر کی جگہ ابن زیاد آ گیا، وہ گورنر بن گیا اور اس نے لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا، ان کو ڈرانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے قیام کرنے والی جگہ جہاں پہ وہ رکے ہوئے تھے وہاں سے وہ دوسری جگہ پہ منتقل ہو گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ ہانی بن عروہ جو کہ صحابہ تھے رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں قیام کیا۔ اس ٹائم پہ ہانی بن عروہ رضی اللہ عنہ کی عمر بہت زیادہ تھی اور روایات میں آتا ہے کہ وہ 90 سال کے تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، اور ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے جب فوج کو بھیجا تو ہانی بن عروہ نے منع کر دیا کہ میں اپنے مہمان کو نہیں دوں گا۔ تو اس بات پہ ابن زیاد کی فوج نے ہانی بن عروہ کو قید کر لیا اور ان کو کورے مارے، 500 کورے آتا ہے کہ ان کو مارے گئے اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو مسلم بن عقیل نے تلوار پکڑی اور وہ گھر سے باہر نکلے اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ ایک بڑا لوگوں کا لشکر لے کے گورنر ہاؤس کے باہر گئے، اور اگر مسلم بن عقیل اتنے زیادہ لوگ تھے، اگر مسلم بن عقیل ان کو حکم دیتے تو گورنر ہاؤس تباہ و برباد ہو جاتا، ابن زیاد تباہ و برباد ہو جاتا اور یہ کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی۔ لیکن مسلم بن عقیل نے حکم نہ دیا کیونکہ وہ امن پسند تھے اور کبھی بھی اہل بیت کی طرف سے پہلے جنگ نہیں کی جاتی۔ تو وہاں پہ ابن زیاد نے بڑی ہی چلاکی سے کام لیا اور کوفہ کے جو اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع تھے ان کو بلیک میل کرنے کے لیے روایات میں آتا ہے کہ ابن زیاد کے پاس کوفہ کے کچھ قیدی بھی تھے، اس نے ان قیدیوں کو چھت پہ چڑھایا اور ان سے کہا کہ اپنے لوگوں کو کہہ دو کہ پیچھے چلے جائیں، مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیں، اگر تم لوگوں نے ان کا ساتھ دیا تو ان قیدیوں کو مار دیا جائے گا۔ تو ان قیدیوں نے اپنے لوگوں سے خطاب کیا، تو روایات میں آتا ہے کہ کوفہ کے لوگوں نے مسلم بن عقیل کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ انہوں نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو ان کے ساتھ 500 لوگ تھے، اور 500 اس لیے رہ گئے تھے کیونکہ پہلے ہی پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی تھی، لیکن جب انہوں نے مغرب کی نماز پڑھائی تو 500 لوگ تھے، لیکن جیسے ہی مغرب کی نماز انہوں نے ختم کی تو ان کے ساتھ صرف 10 لوگ رہ گئے تھے، اور وہ 10 لوگ بھی چلے گئے، سب نے مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اب آپ ناظرین اب دیکھیں کہ مسلم بن عقیل جنہوں نے اپنے بھائی کو خط لکھ دیا تھا کہ آپ آ جائیں کوفہ، اب ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی ہیں، اور مسلم بن عقیل بالکل اکیلے ہو گئے ہیں۔ کوفہ میں کے لوگوں نے ان کے ساتھ بے ایمانی کر لی، اپنی وفائیں تبدیل کر لی ان کے ساتھ۔ روایات میں آتا ہے کہ مسلم بن عقیل نے پہلے ایک ضعیف بزرگ کے ہاں پناہ لی اور اپنے بچوں کو ان کے حوالے کیا، اور اس کے بعد مسلم بن عقیل نے ایک ضعیف خاتون تھی ان کے ہاں بھی پناہ لی، اس کا نام روایات میں توآ آتا ہے کہ توآ نے مسلم بن عقیل کو پانی پلایا، اور اس کے بعد جب مسلم بن عقیل نے ان کو پناہ کے لیے بولا تو اس خاتون نے مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ بھی دی۔ لیکن توآ کا جو بیٹا تھا وہ شرابی تھا اور ابھی تک وہ گھر نہیں آیا تھا، اور کیونکہ گورنر نے اس ٹائم پہ حکومت نے ابن زیاد نے یہ فرمان جاری کر دیے تھے کہ جس کے گھر سے بھی ہمیں مسلم بن عقیل ملے گا ہم اس کو تباہ و برباد کر دیں گے، ان کو قتل کر دیں گے، اور انعام بھی رکھا تھا۔ تو توآ کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں جا کے گورنر کو بتا دیا، ابن زیاد کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر گورنر کے لوگوں نے، ابن زیاد کے لوگوں نے
ان پہ حملہ کر دیا. اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ مسلم بن عقیل بہت زیادہ لڑے اور اتنے شان سے اور اتنے جذبے کے ساتھ وہ لڑے اور وہ رک نہیں رہے تھے. تو اس پہ فوج نے ان کے ساتھ ایک چال سازی کی. ان سے کہا گیا کہ ہم آپ کو امان دیں گے, آپ رک جائیں اور ہمارے ساتھ چلیں. تو مسلم بن عقیل نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے امان دیتے ہو تو میرے بھائی کو خط لکھ دو کہ کوفہ کے حالات خراب ہو چکے ہیں, آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ وہاں پہ رک جائیں, کوفہ نہ آئیں. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گورنر ہاؤس میں لے کے جایا گیا, ابن زیاد کے پاس پیش کیا گیا. ناظرین, بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے پاس لے جایا جا رہا تھا تو دروازے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی کا برتن پڑا ہوا ہے. تو انہوں نے وہ پانی پینا چاہتے تھے, کسی نے ترس کھا کے مسلم بن عقیل کو جب پانی دیا تو جیسے ہی انہوں نے پانی کا پیالہ اپنے منہ کو لگایا تو ان کا اوپر والا اور نیچے والا ہونٹ زخمی ہو چکا تھا, سامنے والے 2 دانت بھی شہید ہو چکے تھے. جیسے ہی پیالہ انہوں نے منہ کو لگایا تو وہ پیالہ خون سے بھر گیا. پہلی دفعہ بھی ایسا ہوا, دوسری دفعہ بھی ایسا ہوا اور تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا. تو مسلم بن عقیل نے اس پہ کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا کا پانی اب میرے نصیب میں نہیں ہے. اس کے بعد مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا, ان کو پیش کیا گیا, تو ابن زیاد نے ملعون نے یہ آرڈر جاری کیے کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جائے. فوج مسلم بن عقیل کو چھت پہ لے کر گئی اور وہاں پہ جا کے ان کا سر قلم کیا اور سر اقدس اور ان کے جسم کو چھت سے گرا دیا گیا. اور یہاں پہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.